बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। यहाँ आज जो नावल हम पढ़ रहे हैं वो है गज़ल यासिर मलिक का मोहब्बत की धनक ओढ़कर। ये एक फैमिली स्टोरी है, विलेज बेस्ड। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा पिछले नावल्स की तरह। आप काइंडली अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नावल है मोहब्बत की धनक ओढ़कर बाय गज़ल यासिर मलिक। उस सुरख मजबूत ईंटों से बनी ऊंची पुरानी तर्ज की बोगनवेलिया के दरमियान घिरी हवेली के कच्चे बड़े से सहन में, जहां इर्द गिर्द खासी तादाद में फल फूल और मुख्तलिफ सब्जियां कसरत से लगी हुई किसी खेत का मंजर पेश कर रही थी, उसके मगरबी हिस्से में लगे नीम के दरख्त के नीचे बेजी अपना हाथी दांत का बना मजबूत पाए वाला तख्त बिछाए, बुराक गाँव तकिए से टेक लगाए, सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े तस्बीह में मसरूफ़ थीं। जबकि उनकी दोनों बहुएं दिलशाद बेगम और सुल्ताना बेगम लाइन से सहन में रखी चारपाइयों पर रखे लिहाफों को तय कर रही थीं, साथ साथ बातें भी करती जा रही थीं। सहन के कोने में बने कदीम व जदीद इम्तजाज के किचन में मिशाल हिल हिलकर आटा गूंथती नाजिया को ऑमलेट गोल बनाने की तरकीब समझा रही थी, जबकि हनान मुसलसल हिलती मिशाल को बीच में मुख्तलिफ हिदायत देता गुस्सा दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। किचन के सिंक पर बर्तन धोती मासी नूरा मुसलसल कोई टप्पा गुनगुना रही थी, जब अचानक ही उम्मेद मुबीन के ऊंचे मजबूत सरापे को सामने देखकर सब वही थम गए थे। भाई, चाचा और अब्बा जी को बुलाएं, नाश्ता तैयार है, मिशाल ने जल्दी से कहा। वो दोनों अंदर कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे आमलेट तुम बना कर देना। तवे पर डाले मलहूबे को देखकर उसने मिशाल को हिदायत दी तो नाजिया का मुंह लटक गया और हनान की बाछें खिल गईं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, भाई नहीं खाएंगे तो तुम खाओगे। नाजिया को उसकी मुस्कुराहट जहर लगी। मुझे खबर है कि मुझे ताज़िंदगी खुशबूदार गोल और प्यारा आमलेट ही मिलेगा। हनान ने मुस्कुराती नज़रें सुघड़ मिशाल पर डालीं, जो जल्दी जल्दी पराठे बनाने में मसरूफ़ थी। अरे मिशाल, नाजिया, जल्दी हाथ चलाओ, भाई जी और तुम्हारे अब्बा जी इंतज़ार कर रहे हैं। लस्सी नमकीन बनाना उम्मेद पुत्र के लिए। दिलशाद बेगम अपना भारी भर कम वजूद समेटती आई तो दोनों के हाथ तेज़ी से चलने लगे। मासी नूरा ने दोबारा कोई टप्पा शुरू कर दिया, जबकि हनान भी उसका साथ देने की कोशिश करने लगा। हनान, खामखा उम्मेद भाई से डांट मत खा लेना, अंदर जाकर बैठो, मिशाल ने उसकी तेज़ आवाज़ पर टोका। उनका संजीदा और खौफ सूरत चेहरा देखने से कहीं दर्जा बेहतर है कि मैं तुम्हारी प्यारी। हनान, फजूल बातें मत करो और ये पराठे अंदर लेकर जाओ। इससे पहले कि वो नाजिया और मासी नूरा के सामने कुछ उल्टा सीधा बोलता, मिशाल ने जल्दी जल्दी तवे से सुर्ख सिके हुए पराठे चंगेर में डालकर उसे थमाए। जाने ये उम्मेद भाई कब सेहरा सजाएंगे, जो हमारा नंबर आए, पिछले 7 सालों से मंगनी पर टरखा रखा है। वो बड़बड़ाते हुए चंगेर लेकर अंदर कमरे की सिमत बढ़ गया, जहाँ सब बैठे हुए जाने कौन से मसले पर बहस कर रहे थे। मेरे पुत्र की लस्सी, दिलशाद बेगम ने सवालिया नज़रें उठाएं कि पुत्र के मिजाज से सभी वाकिफ़ थे। ला रही है मासी नूरा, बेटा मैं भी हूँ आपका, मगर बाहर दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक की आवाज़ ने उसका शिकवा अधूरा छोड़ दिया। इतनी सुबह ज़ोरदार दस्तक पर बेजी रब खैर करे कहकर दिल पर हाथ रखा। इस वेले कौन आ गया, जाओ बेटा देखना। मुबीन अहमद ने हनान की तरफ देखा तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने चला गया। अब्बा जी, चाचा जी, जल्दी आएँ, देखिए कौन आया है। वो लोग हनान की आवाज़ पर जल्दी से बाहर लपके। बेजी ने भी अपने घुटनों पर जोर डालकर उठने की कोशिश की तो उमैद उन्हें सहारा देकर बाहर ले आया, जहाँ सब एक दूसरे से मिल रहे थे। मुबीन अहमद और मुश्ताक अहमद तो इस शख्स को मजबूती से थामे खड़े थे। हनान, नाजिया, मिशाल सब चेहरे पे हैरत और खुशी के तासुर के साथ गूंग खड़ी थी। मेरा फाइक पुत्र, अचानक ही बेजी की बूढ़ी आंखों में शनासाई और मोहब्बत की चमक आंसुओं की सूरत उभरी और वह तेज़ी से आगे बढ़ी। मगर इससे पहले ही वो शख्स मुबीन अहमद और मुश्ताक अहमद को छोड़कर बेजी की बूढ़ी लरसती बाहों में तेज़ी से समा गया तो उमैद को एक लम्हा लगा था उन्हें पहचानने में। उनके साथ एक मगरबी वज़ा कता की हामिल लड़की भी थी, जिसे हनान, नाजिया और मिशाल कुछ हैरत से तक रहे थे और वो खामोश खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, इतने बरसों बाद शक्ल दिखाई, मेरी तो आंखें थक गई तेरा रास्ता देखते देखते। बेजी बरसों पहले अमेरिका से उधारे अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को गले से लगाए हिचकियाँ ले रही थी। बेजी, अब मैं आ गया हूँ आपके पास, और ये मेरी बेटी है एमी, इधर आओ। कोने में शोल्डर बैग हाथ में थामे खड़ी वो लड़की खासी को खुद एतमादी से आगे आई, मगर उससे पहले ही उसकी नज़र उमैद पर गई। अस्सलाम वालेकुम चाचा। उससे फ़ौरन आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और उनके गले लग गया। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। ये मेरी बेटी है इम्तिसाल, मैं एमी कहता हूँ। एमी, ये उम्मीद है, मुबीन भाई का बेटा।
انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا۔ بلیک جینس پر ہاف سلیو شرٹ پہنے کسی دوپٹہ یا اسکارف کے ذرا نہ بھائی تھی، جبکہ فائق چچا اب حنان، ناجیہ اور مشال سے اس کا تعارف کرواتے اس کی سمت آئے۔ نائس ٹو میٹ یو، اس نے اپنا دودیا بازو اس کے آگے کیا۔ حنان نے ہاتھ ملا کے بڑی خوش دلی سے جواب دیا، می ٹو۔ بغیر ہاتھ آگے بڑھائے امید نے مہمان سمجھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ اسے ابھی گھر سے باہر کر دے، مگر سلطانہ بیگم اس کو اپنے ساتھ لگائے اندر کی طرف بڑھ گئیں اور ساتھ ہی مشال، حنان اور ناجیہ بھی چلے گئے۔ اتنے عرصے بعد فائق مشتاق احمد نے خوشگوار انداز میں بھائی سے سوال کیا، جبکہ بیجی گمسم پوتی کا حلیہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ بس بھاجی، اپنی مٹی میں بڑی کشش ہے۔ اس خوشبو نے ہمیشہ بے چین رکھا جب ہی ساری جوانی گزار آیا پردیس میں۔ بیجی نے کن پٹیوں سے سفید ہوتے بالوں پر نظر ڈالی۔ چھوڑے بیجی پرانی باتوں کو، آؤ سب اندر بچوں کے پاس چلتے ہیں۔ مبین احمد سب کو لیے گول کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اب وہ سب بیٹھے ایمی کا انٹرویو کر رہے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ فائق تو اس کی 22 سالہ زندگی میں پہلی بار اس دور افسردہ گاؤں میں اپنوں سے ملوانے لے کر آئے تھے، اور وہ بھی اپنی ماما کی سرزنش ہیرس کے روکنے اور مارٹن کے ڈرانے کے باوجود صرف اور صرف اپنے پیارے ڈیڈ کی محبت میں ان سب کو نظر انداز کرتی پاکستان آنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ مگر ڈیڈ کے الفاظ سن کر اس کی سماعت میں جیسے خوفناک دھماکے ہونے لگے تھے۔ وہ جو پڑھی لکھی گرین کارڈ ہولڈر، سمجھدار اور بااعتبار لڑکی تھی، اپنے ڈیڈ کے ہاتھوں یوں دھوکہ کھا جائے گی، وہ تو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، اور اب صرف ایک رات اور ایک دن گزرنے کے بعد اپنے دوستوں اور مما کو صحیح سمجھتے ہوئے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ فائق احمد جو نرم خو، ہمدرد اور ملنسار تھے، یکدم بدل گئے۔ ان کا رویہ یہاں گاؤں کی سنگلاخ پتھریلی حویلی میں آ کر حویلی جیسا ہی ہو گیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والے، اس کی بات ماننے والے پیارے سے دوست تھے، یہاں ایک دم سخت جابر اور روایات کے پابند، صرف اور صرف ایک روایتی باپ کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے۔ وہ حیران پریشان اپنی پوری آنکھیں پھیلائی ڈیڈ کا سخت گیر انداز دیکھتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر ڈیڈ، یہ زیادتی ہے، اس نے ہمت کا دامن پکڑتے ہوئے کہا۔ بس اٹس مائی ڈیسیژن، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ پلیز ڈیڈ، میں ساری زندگی یہاں نہیں رہ سکتی۔ امریکہ جیسے ملک میں ساری عمر گزار کر آپ مجھے اس گاؤں میں پھینک رہے ہیں جہاں آئے آج مجھے دوسرا دن بھی نہیں ہوا۔ باہر اچانک مہمانوں کی فوج دیکھ کر وہ دہل گئی تھی۔ میں پھینک نہیں رہا ہوں، تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ امید میرا بھتیجا ہے، مگر اس سے فوراً بیجی کے آگے سر جھکا دیا۔ اور تم میری بیٹی ہو کر مجھے ذلیل کر رہی ہو، وہ دھاڑے۔ آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں ڈیڈ، اور امید اس کے سامنے 6.5 فٹ قد کے اونچے لمبے کسرتی مضبوط جسم کے کرخت اور بھاری آواز والے امید کا اکھڑ سراپا لہرا گیا، جس نے اسے ہیلو کا جواب تک نہ دیا تھا، بلکہ ناگواری سے اس کو اوپر سے نیچے دیکھ کر زیر لب کچھ کہا تھا۔ اسے اردو اچھی خاصی آتی تھی، مگر اس کی گھنی مونچھوں تلے ہونٹ ہی ہلتے نظر آئے تھے۔ تمہارا مزاج جانتے ہوئے ہی تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں ٹالو گی۔ امریکہ کے حالات، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ، اب وہاں تمہارا رہنا آسان نہیں۔ تمہاری مما کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، مگر تم یہاں محفوظ ہو جانے کون سے خدشے تھے ان کے ذہن میں جو وہ اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ ڈیڈ، میں وہاں پر بھی محفوظ ہوں۔ ہیرس میرا فرینڈ ہے، اس نے کچھ کہا کبھی مارٹن کے سٹور پر میں کتنے سال سے ہوں، کبھی کچھ ہوا، اور چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے ہیں وہاں، تو سیاہ فام کو بھی نہیں بخشتے، جبکہ ملک ان کا ہی ہے۔ اس کے پاس دلائل کی کمی نہ تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں ایمی، اور اگر تم نے مجھے بیجی اور بھاجی کے سامنے شرمندہ کروایا تو کچھ کھا کر ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گا۔ وہ تو عام پاکستانی باپ کی طرح دھمکیوں پر اتر آئے۔ اور سارا مما، ان سے تو بات کر لے ورنہ وہ خفا ہوں گی۔ آخری کوشش کے تحت اس نے مما کا جال بچھایا۔ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ ہاتھ مسلتی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ یہاں وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور بہرحال ڈیڈ اسے سارا مما سے زیادہ عزیز تھے، کیونکہ سارا مما کو وہ خود 8 سال پہلے اپنے ڈیڈ کے لیے پسند کر کے لائی تھی، اور ڈیڈ پچھلے 22 سالوں سے اس کی پرورش کر رہے تھے۔ اپنی ماں تو اسے صرف 10 سال کا چھوڑ کر ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ ڈیڈ ہی تھے جنہوں نے امریکہ جیسے مادر پدر آزاد معاشرے میں رہ کر اس کی پرورش کی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اسے نہیں یاد کہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس پر اپنی مرضی ٹھوسنے کی کوشش کی ہو یا اونچی آواز میں بات کی ہو۔ مرد ہو یا عورت، تصور میں اپنے لائف پارٹنر کے لیے ایک آئیڈل خود بخود تراش کر لیتا ہے، اور تصور کے اس رنگین دنیا پر اس طرح کالی سیاہی بکھر جائے گی تو سوائے ہاتھ ملنے افسوس کرنے کے کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ کتنی دیر خاموش سر جھکائے جینز اور شرٹ میں ملبوس بیجی کے اڑائے گئے گلابی
सितारों भरे दुपट्टे में बैठी इस मॉडर्न लड़की को नागवारी से देख बल्कि घूर रहा था, जो गले में पड़े लॉकेट को बेचैनी से घुमा रही थी। उसे तो कभी इस किस्म की लड़कियों की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। कजा के पूरी जिंदगी पर मोहित सफ़र की भागदौड़ उसे थमा देता, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी इस तरह भी मुंह के बल गिरा देती है। वो भी अमेरिका पलट फाइक चाचा के सामने तो नहीं, अलबत्ता एक बेटी के बाप के सामने के आगे झुक गया था। साथ ही बेजी और माँ जी के साथ साथ अब्बा जी और मुश्ताक चाचा भी राज़ी थे, तो वो इन सबको नाराज़ करके कब खुश रह पाता। सो खामोशी से इस तमाशे का हिस्सा बन गया, जहाँ से बड़े और उससे छोटे मगन से अंदाज में सहन में इंतज़ाम करने में मसरूफ़ थे। उमैद भाई हार पहनने कुछ तो दूल्हा लगे, ऐसी इमरजेंसी शादी का तो कभी सोचा भी नहीं था। हनान ने खूब मोटा सा हार उठाकर उसके गले में डाल दिया। उसने कुछ कहे बगैर दूसरे ही लम्हे उतार कर अपने हाथ में पकड़ लिया। प्लीज़ भाई यूं तो ना करें, देखे बेजी कितना खुश है अपनी पोती को देखकर। नाजिया ने फ़ौरन टोका, तुमने उनकी पोती को देखा है? नहायत कड़वाहट लिए उसने पोती की तरफ इशारा किया। अब क्या फ़ायदा भाई, अब तो निकाह हो गया है। हनान ने भी कुछ अफसोस से जीन्स और शर्ट में मलबूस अपनी भाभी को देखा, मगर सब बड़ों के फैसले के आगे वो क्या कह सकता था। उनकी तरबियत ही इन खतूत पर हुई थी कि बड़ों का एहतराम वाजिब है। मैं तो समझी थी कि शायद ये खुद इनकार कर देगी, मगर कब से सर झुकाए मिशाल ने भी हैरत का इजहार किया, मगर वो किसी की खुशी, हैरत या अफसोस का क्या करता। एक नापसंदीदा शख्सियत को सारी उम्र के लिए उसके मत्थे मार दिया गया था। उमैद बेटा, वो हमारा खून है, और फाइक पुत्र कितने साल बाद आया है, मुझसे इनकार नहीं होगा, आगे तेरी मर्जी। बेजी ने उसको अपने पास बुलाकर मुद्दा कहा तो वो भी हैरान रह गया। कल जब वो फाइक चाचा के साथ हवेली की गेट से अंदर दाखिल हुई थी तो वो उसे देखकर खासा जुज़बुज़ हुआ था। ब्लैक जीन्स की चुस्त पैंट और लाइट पर्पल कलर की हाफ स्लीव शर्ट पहने, अपने शानों तक बाल कटे बालों को मुख्तलिफ अंदाज में बैंड में जकड़े वो उसे एक आंख ना भाई थी। और जब फाइक चाचा ने उसे गले लगाकर अपनी बेटी कहकर तारुफ करवाया तो उसे खासा सदमा पहुंचा था। उसे क्या खबर थी कि ये नापसंदीदा ढोल उसके गले पड़ जाएगा। उसके तसव्वुर में तो शर्मिली सी नज़रें झुकाए लंबे बाल और सर पर दुपट्टा लिए हुए लड़की का सरापा था, जो छुई मुई की तरह हो। बिल्कुल अचानक ही बड़ों ने फैसला करके मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाकर उनका निकाह पढ़वा दिया। फाइक चचा ने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया। उनकी आंखें नम हो रही थीं, जिसे वो बार बार झपक रहे थे। मेरी बेटी अब तुम्हारे हवाले है। उमैद थोड़ी लाडली और ज़िद्दी है, मगर बहुत अच्छी है, तुम मेरा मान रखना। वो कितना ही नाखुश सही, मगर बेहिस नहीं था उसके कि एक बाप की नम आंखों और इल्तिजा को ठुकरा देता। चाचा जी, आपका मान तोड़कर मैं खुद अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। उसने उनके हाथों को थामकर उन्हें दिलासा दिया। अरे फाइक, ये मेरी औलाद नहीं, तुम्हारा ही बेटा है। बेफिक्र और इम्तिसाल मेरी नाजिया की तरह है। मुबीन ने आगे बढ़कर भाई को गले लगाया। बेजी ने भी कई नोट दुल्हा दुल्हन के ऊपर से निछावर करके दोनों को प्यार किया। भाभी, हमारे यहाँ मूवी का इंतज़ाम तो हुआ नहीं, सिर्फ तस्वीरों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। हनान ने खामोश बुत बनी इंतज़ार की कई तस्वीरें उतार लीं। फिर मिशाल और नाजिया उसे उमैद के कमरे की तरफ ले जा रही थी। मासी नूरा गुलाब की पत्तियां निछावर करती साथ थी। लो, ये मुंह दिखाई में बहू को दे देना। बेजी ने कुर्सी पर खामोश तमाशाई बने उमैद की तरफ मखमली डिब्बियाँ बढ़ाई, जो उसे खामोशी के साथ थाम ली। पुत्र, वो सब छोड़कर यहाँ आई है। यहाँ का माहौल और वहाँ के माहौल में मशरिक़ और मगरिब का फ़र्क है। ज़रा तू ही हौला बोलना बच्चे, आज बल्कि कुछ देर बाद फाइक दोबारा चला जाएगा। बेजी जब फ़र्क जानते थे सब, तो ऐसा फ़ैसला वो भी इतनी जल्दी क्यों किया? उसे और मुझे दोनों को समझने का मौका देना चाहिए था। हमेशा वो बेजी के बवक्त और सही फ़ैसला करने की सलाहियत को सराहता था, मगर अब याद रखना बच्चे, मशरिक़ मशरिक़ होता है, उसमें कशिश है जो खुद ब खुद खींचती है अपनी जानिब। मगरिब बस मसनूई रोशनियों का गहवारा है, जहाँ नज़रें तो चकाचौंध होती हैं, मगर पाँव बार बार उलझता है। और लड़कियां तो कच्ची मिट्टी की तरह होती हैं, जैसा चाहो नरम मिट्टी को ढाल लो। बेजी के लफ्ज़ों में तजर्बे का निचोड़ था। हाँ उमैद पुत्र, वो हमारी इज्जत के साथ साथ इस घर की बहू भी है, जिसकी तुझे हिफाजत करनी है। अब्बा जी ने अपने अक्खड़ और संजीदा बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब चाहे वो लड़की जो उसकी हयात में शरीक हो चुकी थी उसके दिल की खाली मसनत पर जल्वा अफरोज़ होती या नहीं, मगर उससे सच्चे दिल से यह अहद निभाने का फैसला करते हुए अब्बा जी के हाथ पर हाथ रख दिया। कमरे के बीचों बीच बेड रखा था। दीवारों और पर्दों का कलर एश ग्रे था, जबकि कारपेट ज़रा डार्क कलर का था। टेबल पर पीसी के साथ कई मोटी किताबें रखी थी। साथ ही रैक पर ढेरों फाइल बेतरतीब पड़ी हुई थी। साथ ही बेड के साथ ही ड्रेसिंग टेबल थी और हेयर ब्रश के साथ चंद परफ्यूम्स और ढेर सारे कलम थे। कुछ फासले पर छोटे चाकू, कुल्हाड़ी और जाने कौन कौन से औजार थे, जिन्हें वो समझ नहीं पाई थी, मगर खौफजदा ज़रूर हो गई थी।
مشال اور ناجیہ سے کافی دیر پہلے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ کسی قسم کی کوئی سجاوٹ کے بغیر کمرہ خالص مردانہ تاثر پیش کر رہا تھا۔ اس کی نظر دیوار پر لگی فریم شدہ اس کی تصویر پر ٹھہر گئی۔ اٹھ کر ٹہلتے ہوئے وہ صرف اور صرف اس جنگلی اجڑ شخص سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ جانے کون سی مصیبت کی گڑی تھی جب اس سے سر جھکا لیا تھا، مگر وہ اس کچے پکے دھول اڑاتی اینٹوں والے گھر سے راہ فرار کے طریقے سوچ رہی تھی۔ اور وہ شخص جس سے پہلی ملاقات پہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا تھا، اس سے چھٹکارے کا کوئی پلان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جانے آ کر اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا، مگر اس نے سوچ لیا تھا وہ اس سے دبے گی تو ہرگز نہیں۔ تھا کیا وہ ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی جس کی سوچ بھی محدود سی ہوگی، جس نے اپنے بڑوں کے کہنے پر بغیر کسی پس و پیش کے قبول ہے کہہ کر دستخط کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جب اتنی خوبصورت پڑھی لکھی گرین کارڈ ہولڈر لڑکی ملے گی تو کون کافر ہوگا جو انکار کرے گا۔ اس نے غرور سے خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا اور بیڈ سے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ صوفہ خاصا آرام دہ تھا۔ باہر سے ہلکی سی دستک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ اندر آ کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ کوئی مشرقی ماحول کی پروردہ شرمیلی سی لڑکی کی طرح گھونگھٹ گرائے اس کی منتظر نہیں ہوگی، پھر بھی اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ واحد گلابی ستاروں بھرے دوپٹے سے بے نیاز صوفے پر کمبل لپیٹے نخوت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بے جی ابا جی فائق چاچا کے لفظوں کا پاس کرتے ہوئے اس کا رویہ نظر انداز کر دیا، جبکہ اس کا دماغ کھولنے لگا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا زر خرید ہو۔ میں جانتی ہوں میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں، میرے پاس گرین کارڈ ہے، مگر تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر لیا؟ اور یاد رکھو مجھے یہ منظور نہیں، صرف اور صرف ڈیڈ نے مجھے بلیک میل کیا ہے، ورنہ میرا لائف پارٹنر کم از کم تم جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے ناک چڑھائے۔ الفاظ تھے کہ آگ کے شرارے جو امید کے جسم و جاں کو سلگا گئے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پیچھے کھلی بڑی سی کھڑکی سے اسے باہر پھینکتے۔ اگر یہ میرا انتخاب ہوتا تو کم از کم میں بھی آپ جیسی بد تہذیب شرم و حیا سے عاری خود غرض لڑکی کو کبھی نہ اپناتا، کیونکہ میرے نزدیک اس گورے چہرے سے زیادہ شخصیت کا نکھار اور کردار اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر اسے گھورا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں کردار کی ٹھیک نہیں ہوں؟ امریکہ جیسے ماحول میں خود کو بچا کر رکھنے والی امتثال کے لیے یہ تانا نہیں 3 نائٹ 3 کی گولی تھی۔ وہ بھن کر کھڑی ہو گئی۔ مسٹر امید مبین، میں نے آج تک اپنی معمولی سی چیز شیئر نہیں کی، اور تم جیسے پینڈو سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی، اور تم بھی میرے متھے زبردستی لگی ہو۔ مجھے بھی اپنی کوئی چیز شیئر کرنے کی عادت نہیں۔ میں گھر میں تماشا نہیں چاہتا، اپنے ڈیڈ کے ساتھ صبح ہی چلی جانا۔ اس نے امتثال کے وجود سے لپٹا کمبل جھٹکے سے کھینچ لیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ ہاں تم مجھے طلاق دے دو، میں ابھی چلی جاؤں گی، اور ہمارے یہاں بیویاں چھوڑنے کا رواج ابھی تک امریکہ سے نہیں آیا ہے۔ امید کی حمیت پر اس کا مطالبہ تازیانہ بن کر لگا۔ اوہ تم ہوتے کون ہو؟ تم وہی بدتمیزانہ انداز سے جس سے امید کا خون کھول رہا تھا۔ وہ جھپٹ کر آگے بڑھا۔ بتاؤں کون ہوں میں؟ اس نے امتثال کے منہ پر اپنی مضبوط انگلیاں پیوست کر دیں۔ آنکھوں میں چنگاریاں اور چہرے کا تناؤ تناسب سب ہی اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جو ترم خانی دکھا رہی تھی جم کر رہ گئی۔ میں گھر میں تماشا بنانا نہیں چاہتا۔ اگر انکار کرنا تھا اپنے ڈیڈ سے کرتے، اگر تمہاری وجہ سے بیجی پریشان ہوئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کا سرد اور برفیلا انداز دیکھ کر اسے کونے میں رکھے اوزار یاد آ گئے، اور ساتھ ہی سارا مما کے جملے۔ ایشیائی مرد اپنی انا کے لیے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کوئی ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ خود کو کمزور ظاہر کر کے وہ اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں بیجی اور مبین انکل سے کہوں گی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے ڈراوا دیا۔ خاموشی سے لیٹ جاؤ، ورنہ بیڈ سے تکیہ کارپٹ پر پھینک کر اسے دھمکایا، اور اپنے حسن اور گرین کارڈ کا لیبل تمہیں مبارک ہو۔ تم ہو کیا چیز؟ تم جیسی لڑکی تو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے نزدیک تمہارے جیسی لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ فائق چاچا، بیجی ابا جی سب سے کیے گئے وعدے بھول گیا تھا۔ مجھے بھی میرے ڈیڈ نے بلیک میل کر کے تم سے شادی پر مجبور کیا، ورنہ یہ بیک ورڈ ماحول، کنزرویٹو لوگ جہاں کھل کر سانس بھی نہ لی جائے، اگر وہ مجھے عزت کا واسطہ اور مرنے کی دھمکی نہ دیتے تو میں یہاں سے ہیرس کے پاس جانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتی۔ تم جیسے پینڈو سے شادی سے بہتر خودکشی ہے۔ تم اور تمہاری اوقات۔ شٹ اپ۔ جانے وہ آگے کیا کہتی کہ امید کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا، وہ جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا، ساکت کھڑی رہ گئی، اور پھر ایک دم اپنی توہین کا احساس جاگا۔ وہ شدت غم سے چند لمحے تو کچھ بول نہ سکی۔
تم مجھے ابھی طلاق دو گے؟ تم جیسے اجڑ بیکورڈ شخص سے طلاق چاہیے مجھے۔ امید کچھ لمحے کھڑا اسے غصے سے گھورتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے نیچے ہال کمرے میں لے آیا، جہاں سب ہی بیٹھے فائق کے جانے کے انتظامات کر رہے تھے۔ وہ سب ایک دم چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا امید؟ گھبرائی ہوئی بیجی اور اماں ایک ساتھ اٹھی، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا اسے گھسیٹ کر فائق احمد کے سامنے لے آیا۔ چچا، دو مختلف ماحول کے لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، خاص طور پر جہاں عورت کو حد سے زیادہ آزادی دے دی جاتی ہو۔ ہم لوگ جاہل ہیں اور یہ اس پیڑھی ماحول میں رہ نہیں سکتی جہاں اس کا دم گھٹتا ہو۔ مجھے اس طرح کی مغرور، خودسر اور بے باک لڑکیاں کبھی پسند نہیں تھیں، مگر میں آپ بڑوں کی وجہ سے مجبور ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نکاح کو میں ابھی اور اسی وقت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں امتثال کو طلاق، پریشان گمسم کھڑے سب لوگ جیسے خواب سے جاگے تھے اور فائق کے برابر کھڑے مبین احمد نے امید کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا، جبکہ بیجی اور چاچی حیران پریشان منہ کھولے کھڑی تھی اور فائق احمد تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ تمہاری جاؤ بیجا ضد ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس طرح کے فیصلے کرتے پھرو جیسے بے جان چیزوں کے لیے فیصلے کرتی ہو۔ مبین احمد نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے تاکہ فائق احمد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور حیران کھڑی امتثال کو دیکھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ میری پرورش، میرے خون، سب کا فخر ختم کر دیا۔ کاش تم میری بیٹی ہی نہ ہوتی۔ صحیح کہتے ہو بیٹا، ماحول کا بہت فرق ہے۔ یہ غلطی میری تھی کہ میں آنسوؤں نے گلے میں پھندا سا لگا دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، مگر چاہے تم اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، مگر آئندہ اس کا بھی فعل۔ فائق احمد اس سے پہلے کہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے، اس نے فوراً انہیں تھام کر کرسی پر بٹھا دیا، مگر وہ اچانک کھڑے ہو کر امتثال کی طرف لپکے۔ بلکہ میں خود اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ کوئی اپنی بیٹی کی پرورش امریکہ جیسے ملک میں نہ کرے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا۔ امتثال اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ حنان، مشتاق احمد، دلشاد بیگم ایک ساتھ جلدی سے آگے بڑھیں، مگر ان پر گویا جنون سوار تھا۔ امید نے بھی ان کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ کیا کرتا ہے فائق پتر؟ چھوڑ اسے، جان لے گا کیا؟ بیجی نے اپنے کمزور ہاتھوں سے بمشکل انہیں الگ کرنا چاہا تو فائق احمد نے ایک تھپڑ امتثال کے گال پر مارا اور پیچھے ہو کر ہانپنے لگے۔ امتثال کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ امید الگ پریشان اور شرمندہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ حنان، مشال اور ناجے دلشاد بیگم اور سلطانہ بیگم کے پیچھے یوں چھپے تھے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ مبین احمد سر تھام کر صوفے پر گر سے گئے۔ مشتاق احمد نے ہی ہمت کر کے فائق احمد کو کندھے سے پکڑ کر اس کے ساتھ بیجی کے ساتھ بٹھایا۔ پورے ماحول میں ایک گمبھیر سناٹا سا چھایا ہوا تھا جسے امتثال کی سسکیاں توڑ رہی تھیں۔ امید، جاؤ دلہن کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ بیجی کی تحکم بھری آواز نے اس سناٹے کو توڑا۔ جاؤ پتر، امید کے ساتھ۔ مشتاق احمد نے پیار سے آنسو بہاتی امتثال کو مخاطب کیا تو وہ سسکتی ہوئی پلٹی۔ تم بھی جاؤ۔ ساکت کھڑے امید کو مبین احمد نے گویا جیسے حکم دیا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ امید تو بیڈ پر سر پکڑ کر خاموش بیٹھ گیا اور وہ کمرے کے درمیان کچھ دیر کھڑی رہی، پھر صوفے پر پڑے تکیے پر سر رکھ کر کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ اپنی توہین اور تذلیل پر اس کے اندر عجیب سی بغاوت پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دو مختلف ماحول کے لوگ ایک خوبصورت رشتے میں بندھ کر بھی اجنبی بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ جانے والدین بچوں کو مکمل آزادی دے کر زندگی کے سب سے اہم فیصلے میں ان کی رائے کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ روشن اور چمکدار سورج بڑی سی کھلی کھڑکی سے اپنی چمکیلی کرنیں اس کی روئی روئی مندی آنکھوں پہ چبھو رہا تھا۔ اس سے بھاری ہوتا اپنا سر بمشکل اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے سن سے وجود کو گھسیٹ کر بٹھایا۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ ذہن کے جاگتے ہی اس کو ایک ایک کر کے سارے منظر یاد آنے لگے، ساتھ ہی آنسو دوبارہ اپنی روانی سے بہنے کو تیار ہو گئے۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں وہ شخص موجود نہیں تھا جس سے اس کو شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں آنسو اور غم آئے تھے، جس کی وجہ سے ذلت، حقارت اور تذلیل کا احساس ہوا تھا۔ وہ فائق احمد یقیناً اس سے ملے بغیر ہی اتنی دور اسے ان ظالموں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو آہستگی سے دبایا تو اس کی نظر دیوار پر لگی اس کی تصویر پر پڑی۔ میں نے بھی اگر تمہیں زشت نہ کر دیا امید مبین احمد، تو میرا نام نہیں، تم خود ہی مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس نے اس کی فریم شدہ مسکراتی تصویر کو دیکھ کر ایک عزم کیا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ اپنی جلتی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ڈالتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک گئی۔ بھابھی، بھابھی! یقیناً کوئی اسے آواز ہی دے رہا تھا۔ وہ نل بند کر کے باہر آئی۔ ناشتہ یہاں لے آؤں یا ہمارے ساتھ کریں گی؟ ناجی نے آہستگی مگر بے حد خلوص سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ رونے اور سو کر اٹھنے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔
پلیز بھابھی، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیجی نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں کوئی وی آئی پی گیسٹ نہیں ہوں جس کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ۔ امتصال کا اس قدر تلخ لہجہ سن کر نادیہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر دبانے لگی، شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ پتر امتصال، اپنی عصا ٹیکتی ہانپتی کانپتی بیجی سیڑھیاں چڑھ کر دروازے سے جھانکنے لگیں۔ آپ، اس نے قدرے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے اس کی روشن پہچانی چومی اور اس کو ساتھ لیا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی، حالانکہ وہ نیچے جا کر سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر خاموشی سے صحن میں آ کر ان کے اونچے سے تخت پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بیٹی، مجھ سے بڑھاپے میں بھوک برداشت نہیں ہوتی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ناشتہ میں تیرے ساتھ ہی کروں گی۔ اتنا محبت بھرا لہجہ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بس یہی کہا، بھوک نہیں لگ رہی ہے؟ یوں ہی سر جھکائی اس نے جواب دیا، کسی درخت کو اگر اس کی مٹی سے اکھاڑ کر دوسری جگہ دوبارہ لگاؤ گے تو بے شک وہ پنپ نہیں سکتا، مگر اپنی مٹی، اپنی زمین کا وہ جادو ہے جو پیلے پتوں کو بھی ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ میں جانتی ہوں فائق احمد کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، مگر بیٹا بہت صائب تھا، وہ تمہارا باپ ہے اور کوئی باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔ تم تھوڑے عرصے یہاں رہو، یہاں کا ماحول سمجھو، پھر جو تمہارا فیصلہ ہو مجھے قبول ہوگا۔ بیجی نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر شیریں لہجے میں سمجھایا۔ ڈیڈ چلے گئے نا؟ اس نے بیجی کا جھریوں بھرا چہرہ دیکھا تو گلوگیر آواز میں سوال کیا۔ ہاں، مگر میں اس کی ماں ہوں، میرے حوالے کر کے گیا ہے تجھے۔ بیجی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھ سے ملے بغیر، مجھے بتائے بغیر چلے گئے۔ اس کو عجیب سے دکھ نے آ گھیرا، آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ وہ بیجی کے سینے سے لگی سسکنے لگی۔ بس پتر، بس کر، اور وہ آنے کے لیے گیا ہے، دیکھنا آئے گا، بہت جلد آئے گا۔ بیجی اسے تسلیاں دیتی تھپکتی رہی۔ وہ بھی رو رو کر تھکنے لگی۔ اپنی زندگی میں وہ شاید ہی کبھی روئی ہو، مگر کل کا سورج اس کے لیے سوائے آنسو اور اذیت کے کچھ نہ لایا تھا۔ دلشاد دیے، کچھ روٹی پانی کا بندوبست کرو، بیجی نے آواز لگائی۔ 2 منٹ بعد ہی مشال ٹرے میں ناشتہ لیے تخت پر آ گئی۔ پیچھے پیچھے دلشاد بیگم اور سلطانہ بیگم بھی تھیں۔ دلشاد بیگم نے بیٹھنے سے پہلے ٹرے امتصال کے آگے رکھی جس میں بدیسی ناشتہ موجود تھا۔ بسم اللہ کرو دھیے، بالکل بیجی جیسا مشفق لہجہ دلشاد کا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بوائل انڈے اور سلائس کا نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہولے سے اپنا منہ کھول دیا۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اپنی پسند کا ناشتہ کھانا مشال کو بتا دینا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ سلطانہ بیگم کو اپنی بیٹی پر بڑا ناز تھا، پر وہ کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ مشال دوسری ٹرے میں پراٹھا اور دودھ لے کر بیجی کے آگے رکھ کر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ رب کا شکر ہے، میری دونوں بہوئیں میری اپنی بچیاں ہیں، یہ میرے حنان کی منگ ہے۔ یقیناً دلشاد بیگم نے مشال کا تعارف اسی سے کروایا تھا جو بیجی کو پراٹھے کے ٹکڑے دودھ میں بھگو کر دے رہی تھی۔ اس سے یوں ہی مہر بے لب ایک سلائس کے بعد بھری ہوئی چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ بھابھی، آج لنچ کے لیے کیا بناؤں؟ مجھے چائنیز، اٹالین، ہر ڈش آتی ہے۔ برتن اٹھا کر لے جاتے ہوئے مشال نے خاموش بیٹھی امتصال سے پوچھا۔ کچھ بھی پلیز، اگر کوئی پین کلر ہے تو مجھے دے دو، سر میں شدید درد ہے۔ اس نے جاتے ہوئے مشال سے کہا، میری دھیے، میں سر دبا دوں بلکہ تیل لگا دیتی ہوں۔ سلطانہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی، مگر وہ تخت سے یوں اٹھی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ بیچاری منہ دیکھ کر رہ گئی۔ میں گولی لا دیتی ہوں۔ اگرچہ مشال کو اس کا انداز اچھا نہ لگا تھا، مگر ازلی مروت کے ہاتھوں خاموش رہی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ صبح ہی سب ہی جلدی جلدی نماز کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ مبین احمد اور مشتاق احمد بھی گھر میں ہی تھے۔ بیجی کا حکم تھا جمعے کے دن سب نماز پڑھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں گے۔ پتر، نہا دھو کر دسترخوان پر آ جاؤ میری بچی۔ بیجی نے منہ بنائے بیٹھی امتصال کو چمکارا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اوپر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں گھستی، ٹھٹک کر رک گئی۔ امید وارڈروب کھولے مصروف تھا، پلٹ کر اس کو دیکھا، پھر دوبارہ سر اندر ڈال لیا۔ سوائے پہلے دن کی لڑائی کے ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ اول تو وہ آتا ہی رات گئے تھے اور صبح منہ اندھیرے نکل جاتا تھا۔ اس سے بھی کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر بیٹھ کے نیچے سے اپنا اکلوتا سفری بیگ گھسیٹا جس میں وہ آتے ہوئے اپنے کپڑے وغیرہ لے آئی تھی۔ ڈیڈ نے 1 ہفتے کا کہا تھا، اس لیے اس نے 4 پینٹس، 3 ٹی شرٹس اور 3 قمیضوں کے ساتھ 2 لانگ سکرٹس بھی رکھ لیے تھے۔ ساتھ ہی ہیئر برش، ٹاول، شیمپو اور چند لوشنز تھے، مگر اس کے تو فرشتے کو بھی علم نہ تھا کہ یہاں جانے کب تک قید کاٹنی پڑے گی۔ اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے سوائے ایک گولڈ کی چین کے جو اسے ڈیڈ نے پچھلی سالگرہ پر دی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے گھسیٹ کر بیگ سے نکالے اور زپ بند کر کے دوبارہ بیگ بیڈ کے نیچے گھسیڑا۔ امید بھائی جلدی آئیں، ابا جی اور چاچا جی تیار ہو گئے ہیں، جماعت شروع ہو جائے گی۔ کمرے کے باہر سے حنان نے اطلاع دی۔ آ رہا ہوں۔ وارڈروب بند کر کے اس نے ہاتھ میں تھامی ٹوپی سر پر پہنی اور اس کو دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کا لمبا سراپا کتنی دیر تک اسے خواہ مخواہ ڈسٹرب کرتا رہا۔
پھر سر جھٹک کر نئی فکر سوار ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھتی سوچتی رہی کہ کپڑے کیسے پریس کرے۔ پچھلے 2 دن سے ایک ہی سوٹ چڑھائے ہوئے تھی۔ کیا ہوا بھابی؟ اندر کمرے کی صفائی کرنے آئی نازیہ نے اسے کارپیٹ پر کپڑوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو پوچھ لیا، کپڑے پریس کرنے ہیں؟ آئرن سٹینڈ؟ اس نے ادھر ادھر نظر گھما دی۔ آپ مجھے دے دیں، میں کر دیتی ہوں، نازیہ نے خلوص سے کہا۔ میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں۔ تلخ تو وہ کبھی نہ تھی مگر جانے کیوں کڑوی ہو گئی تھی۔ ماسی نورا کے ہاتھ میں اوپر استری بھجوا دیتی ہوں۔ نازیہ کو اس کے انداز پر شدید تاؤ آیا، اس لیے خاموشی سے وہ نیچے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ماسی نورا استری لیے اوپر آ گئی اور کوئی بھی بات کیے بغیر نیچے اتر گئی۔ جیسے تیسے اسے استری کی اور واش روم میں چلی گئی۔ کتنی ہی دیر وہ نیم گرم پانی سے نہاتی رہی۔ نہا کر وہ خاصی فریش ہو گئی۔ بھابی کھانے پر سب آپ کو بلا رہے ہیں، دسترخوان لگ گیا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب نازیہ اوپر دوبارہ آئی۔ میں آتی ہوں، جلدی جلدی برش پھیر کر اس سے گیلا تولیہ ٹیرس پر لٹکایا اور نیچے ہال کمرے میں آ گئی۔ سفید چاندنی کے اوپر بچھے لمبے سے دسترخوان پر انواع و اقسام کی چیزیں تھیں۔ آؤ پتر یہاں آ جاؤ۔ سلطانہ بیگم نے اپنے پاس جگہ بنائی تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ امید نے ایک ناگوار نظر اس کے سراپے پہ ڈالی جو بغیر سلام دعا کے حسب معمول گرے جینس پر پنک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی، جبکہ وہاں موجود خواتین کے علاوہ نازیہ اور مشال کے سروں پر بھی بڑا سا دوپٹہ تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا پتر، زمین کے 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ تم برا نہ ماننا کہ چاچا تمہیں وقت نہیں دیتا۔ مبین احمد نے اپنی بہو کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ صرف مسکرا دی۔ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہنا، میں بھی تمہارا چاچا ہوں۔ مشتاق احمد نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو اب بسم اللہ کرو۔ بیجی نے کہا تو دلشاد بیگم نے سب سے پہلے انہی کی پلیٹ میں سالن ڈالا اور پھر آہستہ آہستہ سب لیتے گئے۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو سلطانہ بیگم نے اس کے آگے پلیٹ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ بھابی، میں نے آپ کے لیے چکن شاشلیک اور رشین سلاد بنائے ہیں، لیجیے ذرا ٹیسٹ تو کریں کیسا بنایا ہے۔ مشال نے ڈشیں اس کی طرف بڑھائیں۔ اس نے اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ بے شک مشال کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ ہمارے کھانے بھی چکھ کر دیکھیں بھابی، آپ یہ پھیکے کھانے بھول جائیں گی۔ حنان نے میتھی آلو بیستی روٹی اور کڑھائی گوشت کی طرف اشارہ کیا، ساتھ ہی اصرار بھی کرنے لگا تو اس نے ذرا سا میتھی آلو لے کر چکھا مگر تیز مرچوں نے اس کی زبان دہکا دی۔ کیا کرتے ہو حنان؟ نازیہ امتسال کو پانی دو۔ مشتاق احمد نے پہلے مسکراتے حنان کو ڈپٹا، پھر نازیہ سے کہا تو اس نے جلدی سے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پانی پی کر فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سب مزید کھانے پر اصرار کرتے رہے مگر وہ دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں ٹی وی تھا۔ اس نے ماسی نورا سے ٹی وی آن کروایا مگر وہاں سوائے نیوز اور کرنٹ افیئرز جیسے پروگراموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حد درجہ بور ہونے لگی۔ لیجیے بھابی ربڑی کھائیں۔ مشال نے پیالہ اس کے آگے کیا جس میں سفید سفید جانے کیا چیز تھی۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مرچیں نہیں لگیں گی، میٹھی ہے، چاچا جی جمعے کو کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں۔ اس کے کہنے پر اس نے ایک چمچہ منہ میں ڈال لیا اور میٹھا ذائقہ اسے خاصا بھایا تھا۔ تمہارے یہاں ڈش نہیں ہے؟ یہ بور چینل کیسے دیکھتے ہو تم لوگ؟ اب ٹی وی پر کسی مقامی زبان کا گانا آ رہا تھا مگر ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ امید بھابی کہہ رہی ہیں۔ بولتے بولتے اچانک ہی اندر آتے امید کو دیکھ کر اس سے کچھ کہنا چاہا، اس نے بات کاٹ دی۔ امتسال نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ جب بھی کہتی ہیں فضول اور بے تکا ہی کہتی ہیں۔ اس کے سامنے میز پر رکھا اخبار اٹھا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چہرہ سرخ اور آنکھیں تیکھی ہو گئی۔ مشال نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہال کمرے میں پلاسٹک شیٹ بچھائی، اوپر ڈھیروں ڈھیر گاجروں کا بڑا سا تھار رکھے بیجی اور مشال چھیلنے اور کش کرنے میں مصروف تھیں۔ حنان اور نازیہ ٹی وی پر سپورٹس دیکھتے ہوئے کینو کھانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مجھے تو امتسال بھابی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ یہ 1-2 دن کی مہمان تھی تو خوش اخلاق تھی، جب سے عبید بھائی کا نصیب پھوٹا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، خاص طور پر ان کا غرور۔ کینو کی پھانکیں کھاتے ہوئے نازیہ نے تبصرہ شروع کیا۔ اللہ نہ کرے جو نصیب پھوٹے، جب بولنا الٹا بولنا۔ بیجی نے کام روک کر اسے لتاڑا۔ صحیح کہہ رہی ہے نازیہ بیجی، اتنے دن میں امید بھائی پریشان ہو گئے ہیں، پہلے ہی سنجیدہ تھے اب تو بالکل خاموش رہتے ہیں۔ صبح سے گھر سے نکلتے ہیں تو جانے کہاں کہاں کی خاک چھان کر آدھی رات کو آتے ہیں۔ حنان نازیہ کی بات سے 100% متفق تھا۔ دل سے تو مشال بھی ان لوگوں کے ساتھ تھی مگر خاموش تھی۔ بس پتر نصیب کی بات ہے، بیجی نے افسردگی سے کہا اور دوبارہ گاجروں کے بڑے سے تھال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ تو ڈھنگ سے ہم سے بات بھی نہیں کرتی، سارا دن یا تو آپ کے ساتھ تخت پر آنکھیں بند کیے پڑی رہتے ہیں یا پھر کمرے کے اندر۔ کتنا چاہا کہ ہم سے فری ہو جائیں، بہانے سے بات بھی کی مگر وہ تو جیسے ہم لوگوں کو حقیر سمجھتی ہیں، کچھ بولتی ہی نہیں۔ نازیہ بیچاری 2 دن سے کالج سے چھٹی کر کے اسے کمپنی دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی سرد مہری کے آگے ناکام ہو گئی۔ حالانکہ تمہارے ساتھ رہ کر تو گونگا بھی بولنے لگے۔ حنان نے اس کو چھیڑا۔ بیجی، نازیہ چلائی،
بیجی آپ کو فائق چچا کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ عمید بھائی ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سب سے بڑی بات وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ دونوں کے ضبط کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ ہم لوگوں سے گھل مل جاتی تو کوئی امید بھی تھی، مگر وہ تو ہم سے بھی ناراض ہیں۔ خاصی دیر سے خاموش بیٹھی مشال نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ جب انسان کی توقع کے برعکس کچھ ہوتا ہے تو وہ یوں ہی بیہیو کرتا ہے جیسا امتثال بھابی کر رہی ہیں۔ تم بڑا سائیڈ لے رہے ہو، ناجیہ نے حنان کے فلسفیانہ انداز پر اسے گھورا۔ سلام بیجی دروازے سے ماسی نورا چاولوں کے تھال لیے اندر آ کر وہیں بیٹھ کر صاف کرنے لگی۔ بیجی نے گردن ہلا کر جواب دیا، عقل مند ہے حنان، ہم لوگ اگر انہیں تھوڑا سا موقع دے تو شاید وہ بھی اس ماحول کو قبول کر لیں۔ مشال کو حنان کی بات سے اتفاق تھا۔ اگر ایسا ہی میرا ساتھ دیتی رہی تو میں خوشی سے مر جاؤں۔ اس کے سامنے جھک کر حنان نے سرگوشی کی تو مشال کا دل دہل گیا۔ وہ اسے تنبیہی نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ اللہ اچھا کرے، میں نے تو نفلیں مانگی ہیں کہ دونوں میں صلح ہو جائے تو میٹھے چاولوں کی دیگ بھی چڑھاؤں گی۔ بیجی نے آخری گاجر بھی چھیل کر مشال کی طرف بڑھائی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ انشاءاللہ بیجی، ہم لوگ ولیمہ کریں گے دھوم دھام سے۔ شاید اللہ کو مجھ غریب کی منگنی شدہ زندگی پر رحم آ جائے اور میرا بھی ساتھ میں ہی کچھ انتظام ہو جائے۔ اللہ وہ دن لائے۔ ماسی نورا نے خوش ہو کر دعا دی۔ حنان تمہارا فون ہے۔ سلطانہ بیگم نے آواز دی تو وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور وہ خود اندر آ کر بیجی کے پاس بیٹھ گئی۔ آج ناجیہ سے کہو گجریلا بنائے، اپنی چھوٹی بیٹی کے پھوہڑ پن سے نالا۔ سلطانہ بیگم نے کش کی ہوئی گاجریں کھاتی نازیہ کے احسان خطا کیے تو ماسی نورا اور بیجی بے ساختہ مسکرائیں۔ مجھ سے اچھا نہیں بنے گا، تعویلیں تو اس کے پاس 1001 تھی۔ مشل نے تھال اٹھا کر اس کے آگے رکھی، جیسا بھی بنے فوراً بناؤ، ساتھ ہی روٹیاں بھی ڈال لینا۔ نئے فرمان نے تو ناجیہ بی بی کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ بیجی وہ ان سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے گئے لگی، مگر بیجی کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ آج تم پکاؤ، میں تمہارے ہاتھ کا پکا کھاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان جملوں پر بے ہوش ہوتی، مشال اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ کچن کی طرف لے گئی۔ تھکا ہارا وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا ٹھٹک کر رک گیا۔ پچھلے 3 دن سے وہ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا لائٹ آف ہوتی اور نائٹ بلب جلا ہوا ہوتا تھا، مگر آج روشنی کی لکیر بند دروازے سے بھی باہر آ رہی تھی۔ جلد اندر داخل ہوا تو وہیں کارپٹ پر تکیہ رکھے ہمیشہ کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس سکڑی سمٹی پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، وہ اندازہ نہ کر پایا۔ اسے نظر انداز کرتا وہ ہمیشہ کی طرح واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد تولیے سے سر رگڑتا جب وہ باہر آیا تو وہ یوں ہی بے حس و حرکت تھی۔ بستر پر بیٹھ کر پاؤں کے پاس رکھا کمبل اوڑھ کر لیٹنے ہی والا تھا کہ چونک اٹھا۔ دوبارہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اپنی ٹانگوں کو اپنے سینے میں گھسائے وہ یقیناً سردی سے کانپ رہی تھی۔ آج اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، سرد ہوائیں جسم کو چھیدتی محسوس ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر ٹھہر کر اس نے اپنا کمبل اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر ڈال دیا۔ محترمہ کی ناک نیچی ہو جاتی اگر کمبل اوڑھ لیتی۔ وارڈروب سے کھول کر کسی چادر کی تلاش میں اس نے نظریں دوڑائیں، پھر 2 شالیں اور ایک بیڈ شیٹ نکال کر بیڈ پر آیا، تینوں کو ساتھ جوڑا اور سر تک تان کر لیٹ گیا، مگر کوئی چیز اسے بے چین کر رہی تھی۔ اپنے اوپر کسی نرم گرم چیز کا احساس ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ 2 دن تو اتنی سردی نہ تھی، پھر بھی وہ ٹھنڈے ملک سے آئی تھی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے اس احسان کی، کان کے پاس وہ زور سے چلائی۔ احسان نہیں، انسانیت ہے، انسانیت انسانوں کے پاس ہوتی ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ فی الحال میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، سردی سے اکڑ کر مرنا ہے تو مرو، مجھے کیا باہر شہر میں چلی جاؤ، وہاں زیادہ خوشگوار سردی ہے۔ کڑوے لہجے میں اس نے پاؤں مار کر کمبل نیچے پھینکا، انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ اس سے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور کروٹ بدل لی۔ کچھ حیرانی سے امتثال نے اس کے لمبے چوڑے وجود پر نظر ڈالی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کمبل اوڑھو اور سو جاؤ، ہم لوگ نہ عملی طور پر جاہل ہیں نہ ذہنی طور پر۔ کروٹ بدلے ہی اس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر نائٹ بلب جلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر اس کی چوڑی پشت پر نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ یوں ہی لیٹ گئی۔ کچھ آنسو پیتی، کچھ غصہ کرتی وہ سکڑ کر دوبارہ لیٹ گئی، مگر 10 منٹ بعد ہی سردی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد عمید نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کے خیال کے عین مطابق یوں ہی سو رہی تھی۔ کچھ لمحے تو وہ یوں ہی جھنجھلاتا رہا، پھر دوبارہ اٹھ کر بیڈ سے نیچے پڑا کمبل اس پر ڈال دیا۔ گو کہ وہ جاگ رہی تھی، مگر سردی ناقابل برداشت ہو رہی تھی، اس لیے سوتی بنی رہی۔ فی الحال اس کا سردی سے ٹھٹر کر مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ فارغ بیٹھے بیٹھے اکتانے لگی تھی، وہاں تو ایک اسٹور پر 5 گھنٹے مسلسل کام کرتی تھی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ صبح یونیورسٹی بھاگتی تھی اور باقی وقت اسٹور، پھر گھر آ کر چھوٹا موٹا کام۔ یہاں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے سوائے پرانی خوشگوار یادوں کو دہرانے اور حال کی تلخیاں یاد کر کے اس کے پاس کوئی کام نہ تھا۔
بھابھی آپ مجھے یہ سمجھا دیں گی کل ہونے والے ٹیسٹ کے لیے ہلکان ہوتی ناجیہ ہیملٹن لیے اس کے پاس آ گئی۔ پہلے کون پڑھاتا تھا؟ موٹی موٹی انگریزی کی کتابیں وہ ادھر ادھر بکھری ہوئی دیکھ چکی تھی۔ عمید بھائی پڑھاتے ہیں ہم سب کو، ابھی تک تو آئے نہیں، کل ٹیسٹ ہے۔ انہوں نے کتنا پڑھا ہے؟ دل کے کونے میں ابھرنے والے سوال ہونٹوں پر آ گیا۔ جانے کیسے دلچسپی ہو گئی تھی اس کٹھور شخص سے۔ ACCA کی ڈگری ہے ان کے پاس، انگلش لٹریچر سے لے کر اردو ادب تک حفظ ہے، اور مشال بھی انگلش لٹریچر پڑھ چکی ہے۔ حنان نے MA کیا ہے، اتنے ویل ایجوکیٹڈ، اور گاؤں کے لوگ اس سے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے، جبکہ ان لوگوں کے حلیے اور بات چیت بہت عام سے انداز کی ہوتی تھی۔ کہیں سے بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوں گے۔ تمہارے بھائی کے پاس اچھی ڈگری ہے تو پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جاب تو بہت آسانی سے مل سکتی ہے، زمینوں سے سر کیوں کھپاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مٹی وجود کو مٹی میں ہی جانا ہے، تو پھر اس پر محنت کرنے سے کیا شرم؟ یہی زمین تو ہمارا پیٹ پالتی ہے، اس لیے چچا جی اور ابا جی کے ساتھ زمینوں پر رہتے ہیں۔ ناجیہ خوش خوش ساری معلومات فراہم کر رہی تھی۔ آج تو بھابھی اسے فری ہوئی تھی وہ اور اتنی توجہ دی تھی، وہ خوش ہو گئی تھی۔ مشال اور تم کیسے جاتی ہو؟ یونیورسٹی اور کالج یہاں تو نہیں ہے کوئی؟ اس نے امریکہ میں اس موضوع پر ریسرچ کی تھی کہ پاکستان میں عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے، خاص طور پر گاؤں کی عورتوں کو محکوم اور غلام بنا کر رکھا جاتا ہے، تعلیم اور دیگر سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ ڈگری کالج تو یہاں سے قریب ہے اور پنجاب یونیورسٹی یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے۔ کبھی عمید بھائی یا حنان چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ابا جی یا چاچا جی، ورنہ صبح ٹائمنگ سے بس چلتی ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بھابھی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے فاصلے خود بخود سمٹ جاتے ہیں۔ ویسے آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ حنان بھی کھنکھارتا ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا لاسٹ ایئر تھا MBA کا، مگر ڈیڈ بتاتے بتاتے اس کا خود بخود گلوگیر ہو گیا لہجہ۔ حنان اور ناجیہ شرمندہ سے ہو گئی۔ یہ لے بھابھی، ناجیہ نے گجریلا بنایا ہے۔ مشال پلیٹ لیے اس کے پاس آئی۔ پہلی دفعہ بنایا ہے، بیجی کھڑی رہی تھی سر پر۔ ناجیہ کے لہجے میں فخر تھا، اس نے ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ ونڈرفل، بہت اچھا ہے، کھلے دل سے اس نے تعریف کی اور پوری پلیٹ پکڑ لی۔ ہونے والی مجازی خدا کو بھی کبھی پوچھ لیا کرو۔ حنان نے ایپل گرین کاٹن کے سوٹ پر پرنٹڈ دوپٹہ لیا، مشال کو شوخی سے دیکھا۔ امتصال نے دونوں کے چہرے پر بڑی پیاری چمک محسوس کی تھی، اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ تمہیں یاد نہیں کرنا کیا؟ جاؤ، کل ٹیسٹ ہے۔ اور حنان تم ذرا بھابھی کو کمپنی دو، مجھے آج ایپل پائی بنانا ہے بھابھی کے لیے۔ مشال نے اس کی بات قطعی نظر انداز کر کے پہلے ناجیہ کو اٹھایا اور پھر اس سے کہا، میرے لیے کبھی اتنی تکلیف نہیں اٹھاتی، میں جیلس ہو رہا ہوں بھابھی سے، وہ احتجاجاً بولا، جبکہ ناجیہ اٹھ کر چلی گئی۔ مشال، میرے لیے تکلف مت کرو، بس کھانوں میں ذرا مرچیں کم ڈالا کرو، میں سب کھا لوں گی۔ جب سے وہ یہاں تھی مشال اس کے لیے ایسی ہی ڈشز بنا رہی تھی، آج وہ واقعی کچھ پریشان ہو گئی۔ آئیں بھابھی، میں آج آپ کو اپنا خوبصورت کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ بھی جانے کس خیال میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ سنگل بیڈ، کمپیوٹر، CD پلیئر، ڈریسنگ ٹیبلز پر پرفیومز، آفٹر شیو لوشن اور ساتھ ہی سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر رکھا ہوا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے ہو حنان؟ پلیز بھابھی، عمید بھائی کو مت بتائیے گا، انہیں سخت چڑ ہے سگریٹ سے، وہ ناراض ہوں گے۔ حنان نے گھبرا کر اس سے وعدہ لیا۔ اوکے، مگر مشال کو پتہ ہے؟ اس نے بیڈ پر رکھے گیلے تولیے کو اٹھاتے حنان کو دیکھا۔ جی بھابھی، میں آج کل چھوڑنے کی سوچ رہا ہوں۔ مشال ناراض ہو گئی ہے مجھ سے، مگر میں نے اس سے وعدہ کیا ہے جلد ہی چھوڑ دوں گا۔ آپ بیٹھیں بھابھی، میں ذرا یہ ٹیرس پر ڈال آؤں۔ وہ کمرے سے ملحق ٹیرس پر چلا گیا۔ امتصال نے سگریٹ کے پیکٹ سے 2 سگریٹ نکال کر ہاتھ میں چھپا لیے۔ بھابھی، ہماری رائے آپ کے بارے میں پہلے اچھی نہیں تھی، مگر آپ تو خاصی فرینک ہے، پلیز ذرا مشال سے دوستی کروا دیں۔ کل میں نے اس کی خوشبو میں 2 بڑے بڑے کاکروچ رکھ دیے تھے، کھولتے ہی چیخنے لگی۔ وہ اب بات نہیں کر رہی ہے، پلیز آپ صلح کروا دیں۔ حنان نے اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا دکھڑا رونے لگا۔ اس سے گھبرا کر جلدی سے گردن ہلا کر حامی بھر لی۔ چونکہ یہ ایک مکمل ناول ہے، اس لیے آج ہم نے اس کی پڑھی ہے فرسٹ ایپی۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم اس کی دوسری اور آخری قسط۔ تو انشاءاللہ دوسری اور آخری قسط میں ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔